अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के बाद जो उन्होंने अपनी नेशन को कॉन्फिडेंस में लिया और मिक्स सिग्नल दिए कि जंग बंद 2 से 3 हफ्ते में जंग बंद भी हो रही है और ये आगे भी चल रही है, लेकिन ईरान ने उसका कोई सिग्नल पिक नहीं किया। ईरान ने धुआंधार उसको रिस्पॉन्ड किया। जो कमाल के त्यारे उसके गिराए हैं। 3 का क्लेम है, 1 अमेरिका अभी मान गया है, बाकी डोनाल्ड ट्रंप शायद टाइम के साथ माने। इससे पहले वो मोदी को टांट करते रहते थे, त्यारों की तादाद बढ़ाते रहते थे। अब दुनिया उनके त्यारों की तादाद बढ़ाएगी। इसमें ना सिर्फ ये, बल्कि ईरान ने यह भी कहा है कि जो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिकन मीडिया कि मैं पीस टॉक से भाग रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको सजेस्ट किया है अमेरिकन मीडिया को ही कि उधर ही चेक करें, डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ ही चेक करें कि उनका माइंड क्या है। वो मुज़ाकरात करने चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, या कि मुज़ाकरात की आड़ में स्ट्राइक कंटिन्यू करना चाहते हैं और ईरान को गजा बनाने का उनका इरादा है। लेकिन वो कहते हैं कि ये इरादा ऐसा जो है वो मीट नहीं होगा, पूरा नहीं होगा एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ईरान है, ना इराक है, ना लिबिया है और ना ही गजा है। प्रोग्राम में आगे हम बात करेंगे यूएई के हवाले से। यूएई जो है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इसने अपने पैसे पाकिस्तान में 3.5 बिलियन डॉलर, $3.5 बिलियन रखवाए हुए थे। हमारे रिजर्व इस टाइम $21 बिलियन के हैं। अभी पता नहीं इसको क्या इशू बना है, इसने पाकिस्तान को पुश करना शुरू कर दिया कि मेरे पैसे वापस कर। तो पाकिस्तान ने इवेंचुअली इस मुसलसल डिमांड कर रहा था, तो पाकिस्तान ने कहा कि आप लें, नेवर माइंड, आपको हम इसी माह आपके $3.5 बिलियन आपको हम देते हैं। बेसिकली तो एक इशू यही है कि यूएई ये अमेरिकन कैंप में है और ये भी कहा जाता है कि पूरी तरह से इस्राएली कैंप में है। तो इनडायरेक्टली डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं। फ्रंट में यूएई है, पीछे कोई और है और पाकिस्तान से कुछ डिमांड की जा रही होगी डेफिनेटली कि ईरान के हवाले से अगर थोड़ी बहुत सपोर्ट जितनी भी है या ज़्यादा है, उससे पाकिस्तान अपना हाथ खींच ले। लेकिन पाकिस्तान स्मार्टली इन चीज़ों को प्ले कर रहा है। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे इंडिया को लेके। इंडिया को आज स्ट्रॉन्ग वार्निंग इशू की है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने। साहब कहते हैं कि अगर इस मरतबा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में अगर आपने कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान कलकत्ता तक जाके आपको हिट करेगा, वहाँ जाके मारेगा आपको। 2 मारे गए हैं। जो 4 दिन की जंग हुई थी उसकी एनिवर्सरी को पाकिस्तान इंडिया की। तो क्या ये अगले मई तक कोई इस तरह का प्रोग्राम है, एनिवर्सरी के करीब करीब इंडिया कोई मिस एडवेंचर करना चाह रहा है, या कि इसकी हम बात करें जो इंडियन इंटरनल अफेयर मिनिस्टर हैं उनकी, कि वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो शायद उसका फिर जवाब भी जारी और सारी रहेगा। इन मौज़ूआत को ट्रैक करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट हैं, मीडिया स्कॉलर हैं, डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब। और डॉक्टर मंसूरी जो हैं वो अगर बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस नहीं होगा, मैं कहूँ कि लाहौर में जो इस टाइम कोई 50% मीडिया पर्सनस हैं वो इनसे पढ़े हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एकेडमिक रहे हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, स्टार्ट करूँगा ईरान वॉर से। बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में क्या चल रहा है। अभी इसको जो जवाब ईरान ने दिया है उसके बाद इसका थोड़ा माइंड तो दुरुस्त होना चाहिए। जी देखें, ट्रंप जो है एक अमेरिका के मैंडेटेड सदर हैं और इस एतबार से सारी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। असल में तो वो अमेरिकी कौम की रिकग्निशन है। सही। और लेकिन उनकी जो गवर्नेंस है उसने अमेरिकनों को तो मायूस किया, पूरी दुनिया के लिए वो तशवीश का बायस बन गई। मैं मायूस भी नहीं कहूँगा। सही। अब तो मायूसी से आगे बात चली गई है उनकी अपनी कौम के लिए भी। आपने जो दिमाग की बात की है इस वक्त, ये जो उनकी जो माइंड हेल्थ है वो एक क्वेश्चन बन गई है। और वो उसकी बात जो है वो नाज़रीन राम आप गौर फरमाएं कि वो अमेरिका से हो रही है। अमेरिका के जो वहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका ये मौजू बन गया है कि जी ट्रंप आपका जो माइंड है उसमें क्या चल रहा है। जो ज़ुल्करनैन साहब ने सवाल किया है इस वक्त, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है
اس سے عالمی سیاست، عالمی معیشت اور امریکہ کا بہت کچھ، امریکہ کا دفاع، اس کی سیکیورٹی، اس کی دھاگ، اس کا امیج، سب کچھ ٹرمپ صاحب کے جو ذہنی صحت ہے اس سے جڑ گیا ہے. اور جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور بہت زیادہ امریکن میڈیا میں اسپیشلی لکھا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید یا ایز اے ہول امریکن ایڈمنسٹریشن یہ جنگ نہیں چاہ رہی تھی، اور اس کا ثبوت بھی ایوری ناؤ اینڈ دین ہمارے سامنے آ رہا ہے. ابھی مڈل آف دا وار میں آرمی چیف کو سیک کر دیا جاتا ہے امریکن، اور بڑے جنرلز ہیں 2 سے 3 ان کو سیک کر دیا جاتا ہے، ریموو کر دیا جاتا ہے. تو لگتا یہی ہے کہ یہ جنگ سے وہ کو اپوز کر رہے تھے وہ. تو ٹرمپ کو شاید بلیک میل کیا گیا. ایپسٹین فائل کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، اور یہ بھی تھا کہ نیشنل ایڈریس میں اس کا پورا پروگرام تھا کہ جی میں کال آف کر دوں. لیکن اسرائیل کا اتنا پریشر ہے جس طریقے سے وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے، آلدو کہ اٹس سیمس ٹو بی کانسپیریسی تھیوری، لیکن اس میں تھوڑا وزن لگتا ہے. جی یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے. اسی بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ ان کا جو مائنڈ ہے اس میں کیا ہے، اور وہ کھل کر سامنے آ گیا کہ ان کے مائنڈ میں کچھ بھی نہیں ہے. جی جی ان کی جو گورننس کا آغاز جو تھا وہ 100 ایگزیکٹو آرڈر سے ہوا تھا. جی اس سے پتہ لگا کہ ان کو آلریڈی کسی نے تیار کیا ہے، کوئی بڑی اسٹرانگ لابی ہے. پھر انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک اپنا، وہ تو پہلے بھی کھول چکے تھے آفس اپنے پہلے ٹینیور میں، جی سر. اس دفعہ وہ بہت زیادہ سرگرمی کے ساتھ سامنے آیا کہ انہوں نے جو وہ ابراہم ایکارڈ کا جو ایک ڈیزائن بنایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملکوں سے اور خصوصاً اسلامی ممالک سے جو ہے وہ تسلیم کرایا جائے. دیکھیں وائٹ ہاؤس ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کوئی اتنا بڑا جو انیشیٹو ہے جس میں جو نہ کانگریس میں ڈسکس ہوا، نہ وہ ڈپلومیسی میں کوئی ایجنڈا بنا، اور آپ نے اس پر جو ہے پریشر ڈالنا شروع کر دیا گلف کے ممالک پر. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بھی کوئی لابی جو ہے ان کو بلیک میل کر رہی ہے، وہ تو بالکل کھل کر واضح ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے نہیں ہے. اس وقت امریکہ بحیثیت قوم اپنی قیادت کے ساتھ نہیں ہے. ایک تو جو وائٹ سپریمیسی کا بخار وہاں پر ہے وہ صرف ان کے ساتھ رہ گیا ہے. جیسا تھوڑے لوگ ہیں وائٹ سپریمیسی میں بھی تھوڑے لوگ ہیں، دیکھنا اور لیٹسٹ سروے میں 65% جو لوگ ہیں وہ اپوز کر رہے ہیں، اپوز کر رہے ہیں. سو ان کا 35-34 پر آ گیا ہے. جو پاپولرٹی کا ریٹ ہے وہ وہی وائٹ سپریمیسی ہے جو ان کو لے کر آئی دوبارہ، اور وہی ایک چینل بنا. لیکن اس سے علاوہ ایک لابی ہے جو اس ایجنڈے کو ٹرمپ کو لے کر آئی ہے، اس ایجنڈے کے لیے جو بڑا کھل کے ہے، اور وہ امریکی قوم کا ایجنڈا نہیں، وہ امریکہ کی کسی انتظامیہ یا سیاسی پارٹی کا ایجنڈا نہیں، وہ ایجنڈا جو ہے اسرائیل کا ہے. اور یہ جنگ جو ہے یہ ٹرمپ سے اسرائیل نے کروائی ہے، نتن یاہو نے اپنے اثر و رسوخ سے کرائی ہے. اس نے اپنا جو ایک بائیلیٹرل ریلیشنز کی ہائی ڈگری ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل، اس کا بہت ہی ناجائز اور غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس کے لیے بڑے برسوں سے ڈیکڈ سے ان کا تو اوڑھنا بچھونا اسی پر ہے نا کہ جی ہمیں تو بشارت ہوئی ہے، ہمارا تو یہ مذہبی پیغام ہے، ہمارا یہ ڈیوائن میسج ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. گریٹر اسرائیل بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی طریقے سے اس کا عقلی جواز پیش آج کی دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. اور مذہبی رنگ بھی دے رہے ہیں، مذہبی رنگ دے دیا. تو وہ جو تہذیبوں کا تصادم والی بات تھی، پروفیسر ہنٹنگٹن کا تھیسس کلیش آف سویلائزیشن، جو انہوں نے ارلی 90s میں ہی پیش کر دیا تھا، 93 میں غالباً، جیسے سوویت یونین کا کولیپس ہوا تو اگلے سال یہ آ گئی تھی. یہ وہ پٹ گیا تھا. اس کی وجہ کہ کوئی عملی ماحول تھا نہیں. ایک ٹرین مس کر دی امریکہ نے کہ جو سول سپر پاور کے طور پر اس کو موقع ملا تھا، اور اس میں وہ حقیقت میں وہ بن جاتا، کیونکہ چائنا اس وقت ٹوٹل فوکس اس کا اکانومی پہ تھا. چائنا کا تو اب تک فوکس سارا اکانومی پہ تھا. اگر جو ساؤتھ چائنا سی ایشو نہ پیدا کرتے ٹرمپ اپنے اس میں، تو ٹوٹل جو انہماک اور فوکس جو تھا چائنا کا، وہ کنیکٹیوٹی کے ذریعے جو شیپنگ کی فلسفی ہے، وہ ڈیولپنگ کنٹریز کی ایکسیپٹیبلٹی کو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا. اس میں تو اب یورپ اس سے متاثر ہو رہا تھا، کیونکہ وہ عوام الناس کے لیے بڑا بھلائی کا باعث تھا. لیکن یہ جو تھا گریٹر اسرائیل کا، اور یہ جو ابراہم ایکارڈ اور وائٹ ہاؤس میں پھر
اس کا آفس بنانا اور اس میں ٹرمپ صاحب کے جو داماد ہیں جن کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں، جیرڈ کریشرز، اور پھر انہوں نے اس میں 2 اور جو تھے وہ وائٹ سپرمسٹ جو وہ ملا لیے، اس کو آپ کرسچن زائنسٹ کہہ لیں، اور کرسچن جیوز جو زائنزم ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کی گئی وائٹ ہاؤس میں۔ یہ سب کچھ امریکہ کے آئین کے خلاف تھا، یہ سب کچھ ان کی جو پولیٹیکل پارٹی کی جو اپروچ ہے بحیثیت ریپبلکن پارٹی، اس میں یہ کہیں گنجائش نہیں ہے ریپبلکن پارٹی سر، ان کی عوام تو دیکھ رہی ہوگی نا۔ ہاں جی، وہ دیکھا نا انہوں نے دیکھا، تو وہ انہوں نے وقتی طور پر ایک پاپولرٹی حاصل کر لی تھی کہ جی ہم امریکہ کو گریڈ بنائیں گے، اس کو ڈکلائن میں چلا گیا ہے، اس کی اکانومی اٹس نو مور سپر پاور، یا پاور جو ہے سپر پاور جو ہے وہ شیئرڈ ہو گئی ہے چائنا کے ساتھ، تو ہم اس کو واپس لائیں گے اور ہم اپنی اکانومی کو سنبھالیں گے۔ ان نعروں پر ان کو دوبارہ وہ موقع تو مل گیا، قوم نے دے دیا، لیکن وہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوا ہے، اور اس جنگ کے ہر پہلو نے، چاہے وہ کمیونیکیشن وارفیئر ہے، چاہے وہ وار پلاننگ ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہے، چاہے ٹرمپ صاحب کی اپنی پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے جو بہت بڑے ڈیزاسٹر کا باعث بن رہی ہے امریکہ کے لیے، اور جنگ میں ہار ملٹیپل یو ٹرن، جب بھی اس کا تجزیہ جو ہے وہ بڑے سائنٹیفک انداز میں کیا جائے گا، اور جو کمیونیکیشن اسکالرز ہیں جب یونیورسٹیوں میں اس کا تجزیہ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں بہت بڑا پرسنٹیج جو ہے وہ ٹرمپ کی ایک بکھری ہوئی، ایک کنفیوزڈ اور ایک تشویشناک جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے، وہ صرف یو ٹرن تک نہیں ہے بات۔ یو ٹرن میں تو آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ نااہلیت ہے، لیکن ہاں وہ بھی ہے کہ امریکہ جیسی پرفیکٹ کیس فار اے تھیسس ایز ویل۔ سر میں اس کی طرف آؤں گا کہ ایران کا بتائیے گا، فینومینل کیس ہے ایران کا بھی، یہ بھی ایک کیس اسٹڈی ہوگی پوری کی پوری۔ سر 15 سے 17 ہزار مقامات کے اوپر، جس میں ملٹری اور سول سارے شامل ہیں، بمبارڈمنٹ کی ہے، ٹنوں ٹن بارود پھینکا ہے امریکہ اور اسرائیل نے۔ اس کے باوجود ایران جو ہے اتنی زبردست ریزیلینس نہ صرف شو کر رہا ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، ہتھیارے مار کر رہے ہیں، کل پہلے بھی مارے ہیں، لیکن کل والے نے تو زیادہ ہیو اینڈ کرائی کریٹ کر دیا ہے، کیونکہ اس میں ایک پائلٹ شاید کیپچرڈ ہے، نہیں کیپچرڈ ہے تو کم از کم اس کے اوپر $50,000 کا ایران نے اس کی باؤنٹی رکھی ہے کہ جائیں اس کو پکڑیں اور ہم 50,000 دیں گے اپنے سٹیزن کو، انہوں نے آفر کیا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ کہاں پہ یہ چھپا کے رکھی ہے ساری طاقت ایران نے، جو اب جواب دے رہا ہے اس کو، اور جس نے بالکل جسے کہتے ہیں ٹرننگ دا ٹیبل، اور فار مائنڈ بوگلنگ ٹرمپ کے لیے بھی اور نیتن یاہو کے لیے بھی۔ دیکھیں ذوالقرنین صاحب اور ناظرین اکرام، یہ ذوالقرنین صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ یہ جو جنگ چھڑی، اس میں جو ایران کا جو بیہیویئر رہا ہے، مجموعی بیہیویئر سے متعلق آپ کا سوال ہے، اور ان کی مجموعی جو پوزیشن ہے اس جنگ میں رہی اور ہے۔ دیکھیں جی، ایران نے تو کمال کر دیا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس کو ایک بہت بڑی سٹڈی کے طور پر دیکھ رہی ہے کہ ایران ایک ایمرجنگ ملٹری اور فورس بنی ہے، اور ایران دیکھیں یہ جنگ شروع ہوئی ہے 28 فروری کو، جو ایران جو امریکہ اور اسرائیل کی جو مشترکہ جارحیت ہوئی ایران پر، وہ 28 فروری کو شروع ہوئی۔ اس کا جو بالکل نزدیکی پس منظر ہے، اس کا جو امیجیٹ بیک گراؤنڈ ہے، وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ جو ان کی پولیٹیکل کمیونیکیشن میں تھی، اس میں ایک ایجنڈا آیا جو ہدف تھا کہ بھئی اب یہ جو جنگ ہونے والی ہے، جس کا خدشہ منڈرا رہا تھا پورے مڈل ایسٹ پر، وہ تھا رجیم چینج۔ دوسرا یہ تھا کہ جی ہم نے نیوکلر کیپیبلٹی ان کی ختم کرنی ہے۔ یہ دونوں اہداف تھے جس پر حملہ 28 فروری کو ہوا۔ اچھا، اب اس کو ہم اگر اب آج ایویلیویٹ پورا کر سکتے ہیں، اب یہ جو گیج ہیں مختلف قسم کے، اس سے جب بھی اس کو آپ، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہے، چاہے وہ کمیونیکیشن کا فرنٹ ہے، چاہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی اور ویپنری ہے، اور جو ان کی توازن تھا، سب پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو اس میں سے یہ بات نکلے گی کہ اس میں امریکہ اور اسرائیل جس طرح ان کی مشترکہ جارحیت تھی، وہ مشترکہ طور پر دونوں لوزر بنے، بہت بڑا جو ہے خسارے سے 2-4 ہوئے کہ دونوں، وہ اس کا رجیم کرتے کرتے
ट्रंप का अपना रिजीम जो खतरे में पड़ गया, अपना आर्मी चीफ घर भेज दिया, अपना आर्मी उनका जो और वहां पे तो आर्मी चीफ गवर्नर सर इतना तगड़ा नहीं होता, वरना प्रीएम्प्टिव में वो इसको घर भेज देता। बिल्कुल, वो रजीम की जगह अपना एडमिनिस्ट्रेशन का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं ना जी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है टूट फूट गई है, और कौन तोड़ रहा है उसको? खुद ट्रंप साहब अपनी हम करके तोड़ रहे हैं कि वहाँ का इंटेलिजेंस चीफ, वहाँ का आर्मी चीफ, वहाँ की एयरफोर्स, वहाँ सबको छुट्टी कराई जा रही है वहाँ पर। और इसी तरह वहाँ पर जो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, जिसको ट्रंप ने जो उनका इकोनॉमिक वो लेके आए थे एजेंडा, वो टैरिफ वाला, टैरिफ टूल भी जो है वो बुरी तरह पिट गया, फेल हो गया, उसका नाम नहीं ले रहे, वो कहाँ चला गया और उसकी क्या अचीवमेंट हुई। तो इसमें सारा खसारा ही खसारा है। अच्छा, अब ईरान की बात हम करते हैं। देखें नाज़रीन कराम, आप गौर फरमाएं कि ईरान ने अपनी ये ताकत जो है वो अपनी बाइकाटेड आइसोलेशन से बनाई है जी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जो उसकी तन्हाई थी, उसने अपनी तन्हाई से ये ताकत निकाली है, जिसमें उसे तिजारत करने की इजाज़त नहीं थी, जिसमें उसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे उसके बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अहम मुल्कों के साथ ख़त्म हो गए थे। और अमेरिकन एंग्लो ब्लॉक, इसमें नेटो और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, और अमेरिका जब ये किसी चीज़ का मिलकर बाइकाट करते थे, किसी इंटरनेशनल कोई भी इनिशिएटिव ये लेते थे, किसी मुल्क पर प्रेशर डालते थे, चाहे वो पाकिस्तान पर भी तो बहुत सी पाबंदियां लगी हुई थी कि नहीं, तो वो इसीलिए थी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और फिर उनके जो हवारी और जो बहुत ही करीब उनके जो प्रो अमेरिका, प्रो नेटो कंट्री होते थे, वो सब उसकी तरफ लग जाते थे। लेकिन ईरान पर तो इसकी सारी पाबंदियाँ जो थी इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी कोई मिसाल दुनिया में मिलती नहीं है, कि इतनी तवील और इतनी ज़्यादा कि बुनियादी ज़रूरतें तक की पाबंदियाँ उन पर थीं, हत्ता कि दवाइयों तक पर भी पाबंदियाँ थी। तो लेकिन ईरान ने अपनी इस तन्हाई से क्या निकाला? मैं अपने तय एक बात कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइंस, जो आपने कहा कि अगर ईरान तन्हा ना होता, अगर उसकी तन्हाई इतनी तवील ना होती, तो आज ईरान इतनी बड़ी ताकत ना होता। ईरान को सलाम है कि उसने अपना तवक्कुल जो है वो एक, देखिए उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसमें रिलीजन का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब हैं। गुफ्तगू का सिलसिला इस ब्रेक के बाद यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। जी, तो मैं आपके सवाल को यूँ कंक्लूड कर रहा हूँ कि ईरान ने अपनी तन्हाई से, और देखे ना वो तन्हाई जो है उसकी, वो दुनिया उसको तन्हा समझ रही थी जी, लेकिन बहैसियत कौम और बहैसियत एक इनकलाबी कौम के, कि वो जो अभी तक अपने इनकलाब को लेकर चल रहे हैं, अगरचे कि उसका उन्हें मौका नहीं मिला, दुनिया में उनका एक्सपोजर ख़त्म हो गया, वो बंद कर दिए गए, अपने हमसाओं से भी उनके ताल्लुकात, मतलब हमसाओं का जो एक बड़ा हिस्सा है जिसमें गल्फ़ हैं, उनसे वो उनके राइवल बन गए और वो ईरान उनका राइवल हो गया। ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई, पाबंदियां लग गई। तो लेकिन इस तन्हाई से उन्होंने जो उनका एक एतक़ाद बना कि अल्लाह तवक्कुल कर लिया, उसमें उन्होंने साइंटिस्ट पैदा किए, उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजिस्ट पैदा किए, उन्होंने एक नई वेपनरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराई है। आप ये देखें कि ईरान की इस जंग से, ईरान और पाकिस्तान की जंग से, जंग का नक्शा बदल गया है और इसका पता नहीं चल रहा, इसका मालूम ही नहीं हुआ किसी को, वरना तो ये जो अमेरिका असला बना रहा है वो इसका तोड़ निकाल चुका होता। अमेरिका के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आई कि पाकिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर में, साइबर वारफेयर में, एयर टू एयर वारफेयर में वो कुछ कर दिखाएगा जो उसने करके इंडिया के खिलाफ किया, इंडिया के खिलाफ अमेजिंग विद द हेल्प ऑफ चाइना। और यही बस मैं आपसे पूछूंगा कि ईरान अपने तौर पे तो मतलब उसने अपने आप को बिल्ड किया मिलिटरीली और स्पेशली मिसाइल टेक्नोलॉजी में सुपर्ब, उसने मतलब त्यारे गिराए, और उसके अलावा जिस तरीके से वो बरसात करता है मिसाइलों की, बैलिस्टिक मिसाइल हो, सुपरसोनिक हो या और दूसरी किस्म के हों। ये सर इसमें रशिया और चाइना का बड़ा जिक्र आ रहा है कि वो इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और ये वन ऑफ द रीजंस है कि ईरान खड़ा तो है स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके स्ट्रॉन्ग खड़े होने में इन दो कंट्रीज का बहुत हाथ है। बिल्कुल खड़ा है जी, ये ज़रूर कर रहे होंगे।
ضرور کر رہے ہوں گے کیونکہ جو ایک جیو پولیٹیکل سچویشن بنی, جو جیو اکنامک سچویشن بنی, خاص طور پر جو ساؤتھ چائنا سی کا جو ایشو پیدا کیا گیا, جو ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور میں ٹریڈ وار پیدا کی, اس میں ایک بہت ہی پیسفل انیشیٹو اور فلسفی کو جو کنیکٹیوٹی کی تھی شی پنگ کی, اس کو سیبوٹاج کیا گیا, اس میں ایک رکاوٹ ڈالی گئی بڑی. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب وار فیئرس کی طرف آنا تھا. جو ٹریڈ وار تھی وہ ظاہری بات ہے وہ پولیٹیکل ایک رائیولری میں تبدیل ہو گئی, اور وہ رائیولری کے بعد وہ پھر یوکرین آ گیا, یوکرین کے بعد اب اسرائیل, یوکرین بھی سر پھر وہ شیطان کی آنتی والا لمبا کام ہو گیا ابھی تک, پھر وہ پریشر سے وہ پریشر ڈال کر ایک نیا ایک اور انسٹرومنٹ گھڑا گیا جی, وہ ایک ابراہم ایکارڈ, اور پھر جو سب سے بڑا انسانی المیہ ہوا اس صدی کا, سمجھے گا نہیں, جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوا, اس نے یہ بات واضح کر دی کہ اب ایک جنگ ہونی ہے. سمجھے گا, جب اس میں تمام عالمی تنظیمیں, تمام انٹرنیشنل لاز, تمام انٹرنیشنل لیڈرشپ بے بس ہو گئی اور کچھ نہیں کر سکی, تو قدرت کا بھی تو ایک نظام ہوتا ہے. بے بس بھی ہوئی اور ایکسپوز بھی ہوئی, بے نقاب جو اسلامک لیڈرشپ ہے بے نقاب بہت زیادہ. جب وہ بے نقاب ہوئی تو پھر ایران کی صلاحیت جو صبر و استحکام پر, صبر و جبر پر اور اللہ پر اعتقاد پر, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ٹھیک ہے نا جی, کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. دنیا اگر بائیکاٹ کرتی ہے, اگر وہ سر بلیف اس میں اسٹرانگ ہو, اس بلیف پر, یہ ان کا نیریٹو تھا, سمجھے گا, یہ ان کا نیریٹو ہے کہ ہم نے اللہ کے سہارے, کیونکہ وہ ایک مذہبی وہ ہے نا جی, لیکن وہ مذہبی بھی نہیں ہے صرف, وہ ایک پولیٹیکل ریلیجس فلسفی کے تحت انہوں نے اپنی قوم بنائی ہے. بالکل ایسے اسلامی انقلاب سے نکالی ہے. نو ڈاؤٹ. ڈاکٹر صاحب اس میں اگلا کوشچن پہ آؤں گا, اسپیشلی ایک خبر بھی ہے اور اس کو آپ اس پہ پورا تجزیہ بھی دیں. وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو بات چیت چل رہی تھی اس میں بڑا ڈیڈ لاک آ گیا ہے. بات چیت ایٹ دا مومنٹ خبر یہ ہے کہ نہیں ہو رہی, اور دونوں طرف سے اسموکنگ گنز آر دیئر. تو ڈاکٹر صاحب کہاں پہ معاملہ گڑبڑ ہوا ہے کہ بالکل بات چیت فورس اسٹال ہو گئی, رک گئی؟ دیکھیں جی, جب یہ اتنا ایک کمپلیکس ایک وارفیئر چل رہی ہو جو بائیلیٹرل نہیں ہے, اب یہ ریجنل بھی نہیں ہے, یہ تو اب انٹرنیشنلائز ہوتی جا رہی ہے, اور یہ ایک طریقے سے ایک شکل میں انٹرنیشنلائز ہو چکی ہے. جس طرح یہ تجزیہ دنیا بھر کے تجزیہ کار اور جو پیس اینڈ سیکیورٹی اسکالر ہیں وہ یہ بات مسلسل کر رہے ہیں کہ جی اس میں چائنا اور رشیا کا کردار آ گیا ہے, اور پیچھے سے ایک لائن بن رہی ہے کوآپریشن کی اور اتحاد کی رشیا ایران کے ساتھ, اور پاکستان کا جو فرنٹ ایکٹیو ہے, ڈپلومیٹک فرنٹ پاکستان نے کیا ایران کو سپورٹ دینے کے لیے, تو اور وہ کام میں نہیں سمجھتا کہ وہ ناکام ہوا ہے. اس میں ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ہم سفارتی جگہ بنائیں, دنیا کو ایک میسج کیا ہے. جی سر, اسلام آباد کا پاکستان نے کلیئر کیا ہے آج بھی کہ اسلام آباد اسٹیلا وینیو, ایران امریکہ دونوں آئے یہاں پہ بات کریں. اور ایران نے سر تھوڑا کلیریفائی کیا, اس نے کہا مجھے اسلام آباد آنے میں کوئی پرابلم نہیں, لیکن ہم ٹرمپ پہ یا ٹرمپس مین جو ہیں, کنگس مین پہ ہم ٹرسٹ نہیں کر رہے جو یہ کام کر رہا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا. آج ہی راکشی صاحب کا ایک آیا ٹویٹ میسج کہ ہم نے ایران پاکستان آنے سے انکار نہیں کیا, یہ غلط بات کی جا رہی ہے. ایران نے اور امریکہ نے دونوں نے ایک چینل, ڈپلومیٹک چینل آف کمیونیکیشن کے طور پر تسلیم کیا. جو بھی انیشیٹو ہوا اس میں 3-4 ممالک انوالو ہوئے. تو یہ تو جب اتنا بڑا ہونا تو اس میں تو یہ ایک فلیکچویشن آتی ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے. پھر دیکھنا پہلے عمان آیا, اس کی ایک وہ چلی, پھر قطر کی طرف سے کچھ کوششیں ہوتی رہی, وہ کوئی فارمل شیپ میں تو نہیں آئی, لیکن جو ڈائلاگ عمان میں ہو رہے تھے مسقط میں, وہ تو ایک بڑا فارملی شروع ہو گیا تھا سلسلہ. تو ڈاکٹر صاحب نٹشل میں کیا بتائیں گے, یہ ڈیڈ لاک ہے ٹاکس میں, تو یہ کیا ٹاکس ڈیڈ تو نہیں ہو گئی, بس اب صرف بندوقیں ہی نہیں, اب دیکھنا یہ یورپین یونین کی طرف سے نہیں, اب برطانیہ کی طرف سے ایک انیشیٹو آ گیا ہے کہ جی وہ 40 ملکوں کی ایک وہ بنا رہے ہیں, اور وہ اس کا وہ ایک نیا شکل لا رہے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے, اور اسٹریٹ آف ہرمز پر جس طرح کیسے کنٹرول کیا جائے. اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ تو اب ایران کا جو ہے اسٹریٹجک ایسٹ بن گیا. اس نے ٹرانزٹ فیسلٹی لینی ہے, دنیا لیتی ہے, پاناما لیتا ہے, ایجپٹ لیتا ہے نہر سویز سے گزرنے کے, اور بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں اسٹریٹس ہیں
وہ ایک چنگی وصول کرتی ہیں, بالکل کرتی ہیں سر. میری ٹائم ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں, جو نیول ٹریفک ہے. رائٹ سر, میں تھوڑا سا موو فارورڈ کریں گے ہم جی یو اے کے حوالے سے. سر یو اے کا کیا رول ہے؟ $3.5 بلین جو پاکستان کے ریزروز میں رکھوایا ہوا تھا, ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا پاکستان نے کہ ہم نے واپس نہیں کرنے, لیکن یہ یو اے کو کیا ہوا ہے, ابھی لڑائی چل رہی ہے, وہ ایران کے حوالے سے بہت شکایتیں کر رہا ہے امریکہ کو, اسرائیل کو. پاکستان سے کیا ایک دم سے اس کا مسئلہ آ گیا سر, پیسے مانگ رہا ہے واپس؟ جی کوئی بات نہیں, وہ پیسے مانگ رہے ہیں, وہ تو خیر وہ پیسے مانگ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. وہ انہیں اگر جب, لیکن انہیں سر ہماری پوزیشن بھی تو سمجھنا چاہیے. جس سچویشن میں وہ مانگ رہے ہیں وہ اس کو ہم, دنیا بھی اس کو, ہم نہیں, دنیا پاکستانی گورنمنٹ نے تو رسپانس کر دیا اور بڑا صحیح رسپانس کیا کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں, جی آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن اس کا میسج یہی گیا دنیا پر, پاکستان کے عوام پر بھی. خود میرا خیال ہے کہ پورے خطے میں یہ بات محسوس کی جائے گی کہ یہ یو اے ای نے پاکستان پر ایک دباؤ ڈالا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے یا ناراض ہو کر. اب اس کی جو ہمارا بھائی ہے, ہم ابھی بھی کہتے ہیں 10 لاکھ پاکستانی وہاں پہ ہیں, وہاں پاکستانی ہیں اور ابھی بھی رہیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیسے کمانے سر, ہاں جی, یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں حکومتوں سے, آتا ہے ان سے, یہ حکومتوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. بہت بڑا اس وقت کمپلیکس ایشو ہے, اور جب ٹرمپ جیسی قیادت, امریکہ کی قیادت اور انتظامیہ اور حکومت فیل ہو گئی تو یو اے تو ابھی ایک سٹی اسٹیٹ ہے, تو اس کے لیے تو بڑے مسائل ہیں ابھی, اور انہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے. لیکن ہم اپنے بھائیوں کو, میں اپنے تئیں ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن یہی بات ہم کر سکتے ہیں کہ وہ پھر غلطی پر آ رہے ہیں. صحیح, ان نے دیکھ لیا کہ ان کو جو ڈیفنس شیلٹر امریکہ نے دیا تھا وہ مکمل طور پر ایک ببل ثابت ہوا ہے, اور ان کو اصل میں وہ بن گئے, وہ جکڑے گئے پہلے امریکہ کی طرح, وہ بھی جکڑے گئے ابراہم اکارڈ میں. صحیح, اور بحرین اور یو اے ای دونوں جو ہے وہ اس کا حصہ بن گئے. اب اگر سعودیہ جو ہے یہ بات کرتا ہے یا یو اے ای بات کرتا ہے کہ جی ہمارے پیسے واپس دو, تو ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. انہوں نے جو رعایات دی ہیں وہ دی بھی ہیں, اور یو اے ای ہمارے برے وقتوں میں کام آیا, اور پاکستان بھی بہت کام آیا ہے. یو اے ای کی اٹھان, یہ تمام جتنی گلف سٹیٹس ہیں ان کی اٹھان, یہ انڈیا تو بہت بعد میں آئے ہیں. جب یہاں سے تیل نکلا ہے, گورے آئے ہیں اور ان کے ہینڈ اوور کر کے گئے ہیں, تو جو پہلی ٹیکنیکل سپورٹ ہے, پہلی جو ایک سٹی اسٹیٹ ڈیولپ کرنے کی, بنانے کی, اس میں تو پاکستان کا کردار جو ہے وہ لیڈ دبئی پاکستان کون سا سسٹم ہے جو ہم نے ان کا ڈیولپ کر کے نہیں دیا, کون سا جو ہیومن ریسورس تھا جو پاکستان نے نہیں دیا, اور بڑے دل و جان سے دیا. تو جو شیخ زید تھے ان کا تو بڑا گہرا اور ایک قلبی تعلق تھا پاکستان کے. ادھر آ کے شکار بھی کرتے ہیں, شکار کرتے تھے, ان کے محلات تھے یہاں پر. وہ پاکستانی جو عربی دان تھے, اسکالر تھے, ان سے ان کا بڑا اچھی دوستی تھی, ان سے وہ صحراؤں میں بیٹھ کے ملاقاتیں کرتے تھے. تو ہم اپنی سر وہ تو کمپلیٹلی اب یو اے نے ایک طرح کا اوپنلی ڈکلیئر کر دیا کہ بہرحال ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے تئیں ایک ذاتی رائے ہوتی ہے نا جی, آپ نے جس طرح دعوت دی ہے, بلایا ہے ہمیں, تو میں تو یہی کہوں گا کہ یو اے ای کے جو بھائی ہیں ہمارے, ان کو غور کرنا چاہیے اس پر کہ وہ ان کے پیسوں سے ہم وہ نہیں کر رہے. تو رسپانس آ گیا ہماری حکومت کا, اور ہم صحیح آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ متنازع حکومت نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے یہ کہ ان کو دے دیا ہے, کہ شکر ہے کوئی اچھا فیصلہ کر گئے. یہ ڈپلومیٹک انیشیٹو بھی بہت اچھا تھا. فیلڈ مارشل صاحب, تو یہ ہماری فیلڈ مارشل صاحب اس میں بڑا کلیئر ہے, وہ عزت پہ اگر حرف آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ ٹھیک ہے اوور آل ایک ہمارا بیگر والا پرائم منسٹر شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ میں جہاں جاتا ہوں تو وہ سمجھ رہے پیسہ مانگنے آ گیا ہے. یہ ان کی کئی مرتبہ انہوں نے بات کی ہے اس کی. لیکن ڈسپائٹ آل دس, لیکن وہی ہے نا کہ ہم اتنے بھی گرے پڑے نہیں ہیں کہ آ کے ہمیں پنچنگ بیگ سمجھ لیا جائے اور پنچ لگانے شروع کر دیے جائیں. دیکھیں جی, شکر الحمدللہ پاکستانی قوم کا ایک تو ایسٹ ہے. ہم جتنے بھی کمزور ہیں, جتنے بھی ہمارے پرابلم ہیں, جتنا عدم استحکام ہے, جو جس سے میں آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے. پاکستان میں آج بھی سیاسی عدم استحکام ہے, آج بھی بہت بڑا سیاسی بحران ہے, آج بھی آئینی بحران ہے. ابھی تک ہم 28 ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کی طرف جائیں گے. اس تمام کے باوجود جب ہمارا دفاع کا اور سیکیورٹی کا اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے ریلیشنز کی بات آتی ہے, اس میں بھی کوئی ایک آدھ بات ایسی ہو جاتی ہے. لیکن بحیثیت قوم اور بحیثیت حکومت اور بحیثیت اپوزیشن سب ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. جی سر, وہ اب بھی ہوا ہے اور بھرپور ہوا ہے. آخر پہ سر میں انڈیا کی طرف اور اسے جاری ساری رہنا چاہیے. اور ہمیں جو اپنا انٹرا اسٹیٹ کانفلکٹ ہے, جو ہمارا پولیٹیکل نیچر کا, اس کو فوری توجہ دینی چاہیے. پاکستان اس وقت بہت ون ون پوزیشن میں آ گیا ہے, اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ گوادر کی جو سی پورٹ ہے اور ہمارا جو ساحل ہے بلوچستان کا اور سندھ کا,
وہ بہت ہی بڑی اہمیت اختیار کرنے والا ہے اس وقت. وہاں سے پاکستان کی ترقی کے، پاکستان کی جو سیاسی استحکام کے راستے وہیں سے کھلیں گے. وہی ہوپ سر. اور آخر میں انڈیا کی طرف آؤں گا. سر انڈیا کا دوبارہ مس ایڈونچر کا پروگرام بن رہا ہے جو ایوری ناؤ اینڈ دین کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے. پچھلے مئی سے سٹارٹ کیا تھا, اس کا جواب اس کو مل گیا تھا, اور ابھی 2 ماہ بعد اس کی اینیورسری بھی آئے گی. خواجہ آصف نے بڑا تگڑا اس میں رسپانس کیا ہے کہ اس مرتبہ ہم کلکتہ تک جا کے تمہیں ماریں گے اگر تم نے دوبارہ سے کسی قسم کا پاکستان کے اوپر اٹیک کیا. تو کیا سر آپ دیکھیں انڈیا کی طرف سے؟ انڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ انڈیا کی تمام حکومتیں جب سے پاکستان بنا ہے, خاص طور پر یہ جو بھاجپا کی جو حکومت آئی ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی کی, مودی صاحب کی, یہ جو RSS کی جو ہندو فنڈامنٹلسٹ گورنمنٹ آئی ہے, یہ اپنے تمام تر جو داخلی انتشار اور اختلافات اور اپنے اقتدار کی جو لرزش ہے, اس کو بجائے آئین سے, بجائے اپنی پالیسیز سے, اپنی جو ان کی فلسفی تھی جمہوریت کی, سیکولرزم کی, اس کو ترک کر کے وہ پاکستان وہ کیا کہتے ہیں آتنواگی, وہ دہشت گردی, اس سے لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا ہے, اور اس میں انہوں نے گمراہ بھی کر دیا اپنی قوم کو. گودی میڈیا ڈیولپ کر دیا. وہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے اس کو انڈین گورنمنٹ چلا رہی ہے, ہندو فنڈامنٹلزم کو. یہ وہی زائنسٹ والی بات ہے نا جی. یہ زائنزم جو ہے یہ کرسچین, جیوس اور ہندو زائنزم. ہندو تو وہاں کے اسکالر جو سیکولرز ہیں وہ بھی ہیں, ہندو وہاں کی کانگریس بھی ہے. لیکن جو مودی نے کام دکھایا ہے, اب مودی نے اشیر بات دی ہے جا کر, تو اس کی اشیر بات جو ہے جس کام آئی ہے اس سے وہ اتنا مایوس ہوا ہے کہ انڈیا میں اس کے خلاف اس سے جو جواب طلبی کی جا رہی ہے کہ تم نے انڈیا کو نکو بنا کے رکھ دیا, کہ جتنا تنہا جو ہے 10 سال میں ایران ہوا ہے, تم نے ایک وزٹ میں تنہا کر کے رکھ دیا انڈیا کو. تو اس کا جو جواب طلب کیا جا رہا ہے, تو اور پہلے بھی اس نے بڑے مسائل کھڑے کیے ہوئے تھے وہ آپریشن سندور کے حوالے سے. ابھی تو وہ پہلی جواب طلبی مکمل نہیں ہوئی کہ بھئی تم نے کیسے رافیل لے لیے اور کیسی وہ کی, اور تمہاری جو آرمی ہے, جتنے میڈیاز جو انڈیا کے جتنے پیس سیکورٹی اسکالر ہیں ٹاپ کے, جو جینون ہیں بالکل, جن کو واقعی ماننا چاہیے, اور جو انہوں نے جو ایویلیویشن کر دی ہے مودی کے سامنے رکھ دی ہے اور روز رکھ رہے ہیں وہ میڈیا پر, اس سے وہ گھبرا گیا گا. اور اس نے آ کر پھر وہی شوشہ چھوڑا ہے کہ جی ہمارے پر پھر خطرہ مسلط ہو گیا ہے, اور ہمارے پر پھر جو پاکستان جو ہے اس کی بھی توجہ کو, اس کو بھی ڈسٹرب کرنے کے لیے, کیونکہ پاکستان کا نام ہو رہا ہے دنیا میں, ایسا ہی ہے سر, ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ شوشہ جو ہے چھوڑا گیا ہے. اور اس میں لیکن اس کا جواب آ گیا, ہمارے وزیر دفاع نے کہہ دیا ہے, اچھا کیا انہوں نے یاد دلا دیا کہ بھئی ہماری تو اب وار تمہاری میدانوں میں تو ہونی نہیں ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں, ہماری اتنی دسترس ہے شکر الحمدللہ الیکٹرانک وارفیئر پر, سائبر وارفیئر پر, کہ ہم آپ کے جو نارتھ ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں وہاں تک ہم جو ہے اپنا ایکسیس کر سکتے ہیں الیکٹرانکلی. اور جو ایئر ٹو ایئر وار جو کہ پوری ورلڈ وائڈ فنامنا سامنے آ گیا کہ اب جنگیں اس طرح ہوں گی, چاہے وہ بائی لیٹرل ہوں, چاہے وہ ریجنل ہوں, چاہے وہ عالمی جنگیں ہوں. تو اس میں تو یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے جس پر انڈیا توجہ ہی نہیں دے سکا, وہ بہت بڑا آئی ٹی لیڈرشپ اس کی پتہ لگ گئی کہ جو دفاع میں نہیں کام آئی, اس کے دفاع میں نہیں آئی, پاکستان نے ہیک کیا وہ نہیں کر پائے. ہاں, تو وہ اور اب وہ بہت زیادہ اس میں وہ ہو گئے ہیں. لیکن پاکستان اب 10-12 سال بقول انڈین پیس اینڈ سیکورٹی اسکالرس کے, پاکستان اور انڈیا کا یہ گیپ اب پورا نہیں ہوگا. یہ برسوں چلے گا, یہ پتہ نہیں 1 صدی تک یہ گیپ رہے گا. یہ جو ہماری جو ایئر ٹو ایئر وار ہے, ہماری جو ایئر فورس ہے, ہمارا جو ڈیزائن ہے. اور پھر پاکستان انڈیا کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں مختلف اقسام کی جو جنگیں ہیں, چاہے وہ ماؤنٹین وارفیئر ہے, چاہے وہ افغانستان میں جو گوریلا وارفیئر تھی, اور چاہے وہ اپنا الیکٹرانکس وارفیئر ہے, ان سب میں جتنا تجربہ پاکستانی افواج کو ہے اتنا دنیا کے کسی ملک کو نہیں ہے. نو ڈاؤٹ ڈاکٹر صاحب بالکل اس کو پروو بھی کیے. ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت اچھا انالیسس دیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار یور انسائٹ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.